सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में सियासी रुख तेज़ी से बदल रही है और अफगानिस्तान में अफरा तफरी का जो आलम है वो इस लिहाज से देखने में आ रहा है कि वहाँ अमरीका और उसके इत्तेहादी मार खाने के बाद कह लें कि अंधाधुंध भागते हुए नजर आ रहे हैं। अमरीकी फौज को अफगानिस्तान के अवाम से कोई गर्ज बाकी नहीं रही है। अफगानिस्तान के अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ कि अगर हम बात करें तो उस पर अमरीकी दावों की जो असलियत है ना वो खुलकर सामने आ रही है। अब अमरीकी फौजियों को किसी से कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ समझ लें कि अपने और अपने कुत्तों की जान बचाने में लगे हुए हैं। अमरीकी फौजी जहाज़ों पर अपने कुत्तों को वेल ट्रेंड बिठाकर उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं और ये मंजर अमरीका की कठपुतली साबिक अफगान हुकूमत को भी कह लें कि उसकी असलियत या औकात दिखा रहा है। यानी अमरीका के नज़दीक कुत्तों की ज़्यादा अहमियत है। वो अफगान कठपुतलियाँ जो अमरीका के इशारों पर दुम हिलाती थीं वो अब तन्हा रह गई हैं, अकेली रह गई हैं। और वैसे भी नफ्सा नफ्सी का जो आलम है, अशरफ गनी ने भी तो ऐसा ही किया है ना। अशरफ गनी ने क्या किया, उसने भी तो अपनी जान बचाने में आफियत समझी। बुज़दिल डरपोक अफगानी सदर ने अपनी आवाम को तो बेयारो मददगार छोड़ा ही था, लेकिन अपने करीबी साथियों की आंखों में भी धूल झोंक कर राह फरार इख्तियार की। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा सोना इंसान को सोने नहीं देता और गैर कानूनी और 2 नंबरी से जो इकट्ठे किए जाने वाली दौलत है ना वो कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। ऐसी कई मिसालें आपको देखने में मिलेंगी और अरब स्प्रिंग में भी देखने को मिलेंगी, जब बड़े बड़े बादशाहों के तख्त उछाले गए, उनके महलों से सोने चांदी नकदी के ढेर मिले, लेकिन ये जो कह लें कि बेपनाह इतनी ज़्यादा दौलत के अंबार थे वो भी उन बादशाहों के तख्त उलटने से बचा ना सके। और अब अफगानिस्तान में भी कहीं से डॉलरों की अंबार बरामद हो रहे हैं और कहीं से असलहे के ज़ख़ीरे। और ख़बरों के मुताबिक यहाँ तक कहा जा रहा है कि डॉलर्स के जो अंबार हैं ये अफ़गानिस्तान के सदर छोड़कर भागे हैं। ज़रा सोचिए, और अगर ये डॉलर्स अशरफ गनी के थे तो फिर हम कह सकते हैं ना कि अमरीकी डॉलर्स भी उसका तख्त बचा नहीं सके, डॉलर भी काम ना आए जब तख्त उलटने लगा। और इतनी दौलत होने के बावजूद भी अशरफ गनी को अपने ही मुल्क से भागना पड़ा। ये वाक़यात रहबरों के लिए मेरे ख्याल से इबरत का सामान होते हैं कि ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए जिससे अपना काला मुंह छुपाना पड़े। और अशरफ गनी ने तो अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ और सिर्फ डॉलर की मेरे ख्याल से गिनती की गई होगी और अपनी जेबें भरी और अमेरिका से भी कह लें कि खूब माल बटोरा और भारत से भी खूब माल समेटा। लेकिन जिस मकसद के लिए उस शख्स को ज़रा सोचिए नवाजा जा रहा था वो मकसद तो फिर भी पूरा ना हो सका। मिला क्या? कुछ भी नहीं। खैर, दौलत तो अब भी अशरफ गनी के पास है। डॉलर से भरे सूट केस लेकर फरार हुआ है ये शख्स। अब खित्ते की सियासत पर जो गहरी नज़र रखने वाले हैं उनका क्या ख्याल है, वो क्या राय रखते हैं? कहते हैं कि अशरफ गनी के जाने से और तालिबान के अफगानिस्तान पर मजबूत होल्ड होने से बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मुस्बत तब्दीली आएगी और हम भी दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो। और ये वो मुल्क है जो अपनों के मुफाद और लालच की भीड़ चढ़ा है, जहाँ 20 साल 2 डेकेड्स मजाक नहीं होता, खाना जंगी जारी रही और इस सरजमीन को खूब खून में नहलाया गया। सिर्फ यही नहीं, इसी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। और अब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर गलबा हासिल करने के बाद आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। और ये जो आम माफ़ी है इसके ऐलान को फतह मक्का से जोड़ा जा रहा है। तालिबान की कोशिश ये लग रही है कि वो अपने ऊपर जो दहशतगर्दी का लेबल है ना वो मिटा सकें। और अब अफगानिस्तान में तालिबान ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान किया है। और बैनुल-अक़वामी ख़बर एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन से ये कहा है कि काबुल में हालात मामूल पर आ रहे हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मुलाजमीन मामूल की ज़िंदगी का एतमाद के साथ आगाज़ करें, काम पर वापस आ जाएँ, उन्हें उनकी तनख्वाहें भी दी जाएंगी और उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अब तालिबान की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के नाम पैगाम में क्या कहा गया वो भी सुन लें कि सरकारी मुलाजमीन अपने इदारों में नए सिरे से काम पर वापस आएँ और अपने ख्यालात को 20 साल पहले के हालात के मुताबिक बहाल करें। रिश्वत, गबन, तकब्बुर, बदउनवानी, सुस्ती और बेहिस्सी से बचें जो पिछले 20 साल से किसी वायरस की तरह सरकारी इदारों में फैली हुई थी। अब नाज़रीन, अगर ये मामला देखे जाएँ तो तालिबान ने बहुत ही मेरे ख्याल से पॉजिटिव रवैया दिखाया है और हम उम्मीद भी करते हैं कि तालिबान सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पे गामजन है।
اچھا، طالبان کی جانب سے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد کئی سرکاری ملازمین اور ڈاکٹرز کام پر واپس آ گئے ہیں اور کابل شہر کی سڑکوں پر ٹریفک پولیس نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان نے ان کی حفاظت اور بلا خوف و خطر فرائض انجام دینے میں مکمل آزادی دینے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، اور اب عورتیں بھی میڈیا پر نظر آ رہی ہیں اور آزادانہ طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی طالبان نے 20 سال بعد پوری منصوبہ بندی کے تحت افغانستان پر قبضہ کیا ہے۔ امریکہ اور بھارت نے افغانستان پر سرمایہ کاری کی، یہاں ترقیاتی کام کیے تاکہ ان کا فائدہ ہو، یعنی ان کی بنیاد پر افغانستان سے اپنے گندے مفادات حاصل کر سکیں، یہاں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کروا سکیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب یہ سب کچھ مکمل ہو گیا تو ذرا سوچیں، تو طالبان نے حکمت عملی کے تحت، اسٹریٹجی کے تحت افغانستان کو واپس حاصل کر لیا، یعنی کہہ لیں کہ بنا بنایا ریڈی میڈ افغانستان ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اور جو ممالک صرف افغانستان میں اپنا فائدہ دیکھ کر کہہ لیں کہ اس میں اپنا پیسہ لگا رہے تھے، بڑی دلچسپی لے رہے تھے، وہ ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ اور طالبان نے پریکٹیکلی پیغام دیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں، افغان عوام کو خانہ جنگی کے عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر طالبان اقتدار پر براجمان ہوتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے عوام کی فلاح کا ہوگا۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس عزم کا تھا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت کا قیام بہت جلد عمل میں آنے والا ہے جس کے بعد کہہ لیں کہ خطے میں امن ہی امن ہوگا یا چین ہی چین ہوگا۔ یہ افغان طالبان کے رہنما اور عمران خان صاحب کا کلپ ہوگا، ذرا چلائیے گا ٹیم۔ اب دیکھا، طالبان کے رہنما اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی امن کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جی افغانستان سمیت خطے کے جو حالات ہیں وہ بدلنے والے ہیں، اور فی الحال بظاہر ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ اچھا، طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے نا، اس بار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کو باقاعدہ کہتے ہیں دنگ کر دینا، وہی سچویشن ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان، سرکاری ملازمین کو کام پر واپسی کی ہدایت، طالبان رہنماؤں کی خواتین ڈاکٹر سے ملاقاتیں اور کام جاری رکھنے کی ہدایت، یہ سب کیا ثابت نہیں کرتی کہ طالبان کو ظالم ثابت کرنے کے لیے جو مغربی میڈیا پر پروپیگنڈا ہوتا رہا، حقیقت اس کے باقاعدہ الٹ ہے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ایکسپریشن از دا لاسٹ ایکسپریشن، یعنی آپ کا جو پہلا تاثر ہوتا ہے، آپ کا جو پہلا امپریشن ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ اور ایسے طالبان کے حوالے سے جو مغربی میڈیا اس نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ گڈ طالبان نہیں بلکہ کانسیپٹ اس کا کوئی اور طالبان صرف برے ہوتے ہیں اور ان کا خاتمہ ناگزیر ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ طالبان کی افغانستان میں آمد سے پہلے ایک خوف کی فضا تھی کہ طالبان خواتین کی تعلیم اور کام کرنے پہ پتہ نہیں پابندی لگا دیں گے۔ لیکن کابل پر قبضے کے اگلے دن بچیاں بغیر کسی خوف کے اسکول کالج جاتی نظر آئیں، اور یہ سب کچھ یقیناً طالبان کا نیا روپ ہے۔ اب اسے دیکھتے ہوئے یہ امید کی جا سکتی، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ طالبان سفارتی محاذ پر بھی کچھ نیا اور انوکھا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے یہاں پہ، وہ کیا کہ جب طالبان پورے ملک پر براجمان ہو چکے ہیں تو پھر ایسے میں ملک میں آخر کون سا نظام حکومت ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ جی سربراہی کا جو تاج ہے وہ کس کے سر پر سجے گا؟ اندازے بہت لگائے جا رہے ہیں، تخمینے بہت لگائے جا رہے ہیں کہ جی ملا عبدالغنی جو برادر افغانستان کے نئے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر اس بات میں صداقت ہے تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایسے میں جو طالبان کے امیر ہے جی ملا ہیبت اللہ کا کردار وہ کیا باقی رہ جائے گا؟ اور کیا طالبان ایران کی طرح سپریم لیڈر والا نظام لانے پر یقین رکھیں گے؟ اگر طالبان پارلیمانی یا کہہ لیں کہ صدارتی نظام حکومت کی بجائے خلافت کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ایسا ہونے کی سچویشن جب ہوگی، صورت ہوگی، تو اس میں کون سے طالبان رہنما اہم عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ اب اس حوالے سے جو طالبان کی اعلیٰ قیادت ہے اس میں شامل کہہ لیں کہ چند رہنماؤں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی، کہ عبداللہ جو غنی برادرز ہیں دوحہ سے پورے 20 سال بعد قندھار پہنچے ہیں اور پھر بعد میں کابل بھی پہنچیں گے۔ اب کچھ تو ہے کہ جی عبداللہ غنی اتنے طویل مدت بعد ذرا سوچئے افغانستان پہنچے ہیں، کیوں؟ انہیں اقتدار ملنے کا کوئی نہ کوئی گرین سگنل یقینی طور پہ ملا ہوگا۔ اب افغانستان میں 20 سالہ جو طویل جنگ ہے اس کے بعد آئندہ چند دن میں طالبان افغانستان میں حکومتی ڈھانچے کا اعلان بھی کریں گے، اور اس بات کا قوی امکان کہ طالبان پارلیمانی یا صدارتی نظام حکومت کی بجائے خلافت کو ترجیح دیں گے۔ اور ایسا ہونے کی صورت میں کئی طالبان رہنما ایسے ہیں جو اہم عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔
جیسے کہ ہیبت اللہ خونزادہ کے حوالے سے کہا، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی ان کی عمر تقریباً 60 سال ہے، جبکہ ان کا ٹھکانہ اب بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ اسلامی قوانین کے اسکالر بھی ہیں، طالبان کے سپریم لیڈر بھی ہیں، اور جو گروپ کے سیاسی کہہ لیں، مذہبی یا پھر جو عسکری امور ہیں ان کے معاملات پر حتمی فیصلے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، طالبان کے ایک اور قابل ذکر رہنما ملا محمد یعقوب بھی ہیں، جو طالبان کے بانی ملا عمر کے صاحبزادی ہیں، اور جو محمد یعقوب ہے نا، وہ اس گروپ کی فوجی کارروائیوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سراج الدین حقانی جو کمانڈر جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں، اور وہ حقانی نیٹ ورک کی قیادت کرتے ہیں، جو کہ ایک انتظامی طور پر کمزور گروپ ہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر طالبان کے مالی اور جو عسکری اثاثے ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اچھا، ملا عبدالغنی برادر طالبان کے جو شریک بانیوں میں کہہ لیں ایک ہیں، اور عبدالغنی ملا عمر کے انتہائی قابل اعتماد کمانڈروں میں سے بھی ایک تھے، اور ملا عبدالغنی برادر کو جو 2010 میں پاکستان کے شہر کراچی میں سیکورٹی فورسز نے، آپ کو یاد ہوگا، گرفتار کر لیا تھا، جنہیں پھر 2018 میں رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی ایسے طالبان کے رہنما ہیں جو اہم کہہ لیں کہ مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اب کس کے حصے کیا آتا ہے یہ وقت بتائے گا، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ فی الحال امریکہ کچھ ہاتھ نہ لگنے پر بہت رو رہا ہے۔ یہ ذرا کلپ چلائیے گا امریکی صدر کا۔ چلے، سنا آپ نے اب امریکی صدر کا رونا دھونا، آپ نے دیکھا بھی سنا بھی۔ افغانستان میں سر دھڑ کی بازی لگا دی، ایسا ہی تھا نا، سر دھڑ کی بازی لگا دی، بلکہ یوں کہوں کہ امریکہ نے تن من دھن سب کچھ لگا دیا، لیکن خالی کے خالی ہاتھ، اس طرح ہوتے ہیں نا، خالی ہاتھ وہ رہ گئے۔ لیکن امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے، سپر پاور، سوچئے اب اپنی ہار کو چھپانے کے لیے خود کو کہتے ہیں نا تسلیاں دینا، تسلیاں دے رہے ہیں۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ ہمارا افغانستان میں گھسنے کا جو مقصد ہے نا، وہ القاعدہ اور اسامہ کو ختم کرنا تھا۔ اب مجھے وہ غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، آپ سب نے سنا ہوگا کہ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ اگر امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا تھا، جو کہ مقاصد بتا رہے ہیں، ہار کے بعد خود کو تسلیاں دے رہے ہیں، تو پھر اتنے عرصے سے امریکہ اپنی فوج کو افغانستان میں کیا لڈو کھلا رہا تھا، یا یہ تاش کھیل رہے تھے، کر کیا رہے تھے، پاپڑی چاٹ کھانے گئے تھے وہاں پہ؟ چاہے تاش کی بازی ہو، میدان جنگ کی بازی آپ کہہ لیں، امریکہ اس میں کہہ لیں کہ برے طریقے سے پٹ گیا، ناکام ہو گیا، گر گیا۔ اور وہ امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا تھا، طالبان کے ہاتھوں، یعنی ان کی تعداد سوچیں ان سے کتنی کم تھی، کم تعداد کے باوجود ان کے ہاتھوں یہ شکست کے بعد اس کی جو طاقت ہے، سوچئے ذرا کتنے پانی میں ہے، پوری دنیا کو اس کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب امریکہ نے افغانستان میں ناکامی کا اعتراف کر ہی لیا ہے نا۔ یہ الفاظ امریکی صدر کے ہیں کہ جی افغانستان واقعی سپر پاورز کا قبرستان ہے، لیکن ڈھٹائی کی بات ذرا ملاحظہ کیجئے، وہ کیا کہ جی جو بائیڈن نے ناکامی کا جو ذمہ دار ہے افغانوں کو قرار دے کر اپنی اور اپنی کہنے کے نام نہاد نمبر 1 فوج کی ساکھ کو بچانے کی ناکام کوشش کی، نکمی کوشش۔ امریکی صدر کے خطاب کی ایک ذرا انٹرسٹنگ بات سنیے گا، وہ کیا کہ انہوں نے طالبان کو پھر سے دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کے انخلا میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو خوفناک ترین طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ کہ جواب ہی دینا ہے تو پھر بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے آپ لوگوں کو جواب آتے ہیں تو پھر بھاگتے کیوں ہیں؟ اور ایک اور بات، ترجمان جو طالبان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے پہلی پریس کانفرنس جو کر دی ہے، اور حیرت کی بات کیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کہ جن کو دنیا دہشت گرد کہتی تھی، جن کی کسی بات کو میڈیا پر چلانے پر باقاعدہ پابندی تھی، اب انہی کی باتیں پوری دنیا کا میڈیا کٹ کر کے دکھا رہا ہے۔ یعنی یہ ان کی امپورٹنس پتہ چلی اب آپ لوگوں کو؟ ذبیح اللہ مجاہد کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے بیانات کو میڈیا پر چلانے پر پابندی تھی نا، لیکن اب دیکھیں ذرا وقت کیسے بدلا کہ پوری دنیا انہی کو سن رہی ہے۔ اور میرے خیال سے یہ امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا ہے، بلکہ میرے خیال سے مجھے کہنا چاہیے جوتا پڑا ہے، اسی کو کہتے ہیں کسی کے منہ پہ جوتا پڑنا، اور یہ وہی جوتا ہے جو سابق امریکی صدر بش کو عراق میں مارنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ اس کوشش میں تو بال بچ گئے تھے۔ لیکن اب یہ جو جوتا ہے نا، یہ پورے امریکہ کے منہ پہ لگا ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ذلت مقدر میں ہو تو انسان دوسروں کے پیچھے لاکھ چھپنا چاہے، کتنی بھی کوشش کرے چھپ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ جیسے کہ امریکی صدر باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں چھپنے کی، بچنے کی، اور کہہ رہے ہیں کہ جب افغان فورسز جنگ لڑنا نہیں چاہتی تو امریکہ اپنے فوجیوں کی جانوں کا نذرانہ کیوں دے۔
اسے میرے خیال سے یہ کہنا چاہیے کہ دل پتھر کا ہونا، جب مفادات پورے ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں مفاد پرست ٹولہ بے رخ ہو جاتا ہے۔ امریکہ ہو یا پھر اشرف غنی، دو پر اپنی ہار کا ملبہ بھی ڈالتے رہے، جس پر پاکستان کی حکومت نے کہہ لیں کہ بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، جتنا دینا چاہیے تھا، جبکہ ٹرمپ نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انہیں بلکہ یہاں تک کا مشورہ دے دیا کہ گھر چلے جائیں۔ ذرا کلپ چلائیے گا۔ اچھا، کہہ لیں کہ موحد یوسف نے الزامات کا جواب دلیل کے ساتھ دیا، بڑا مناسب جواب دیا، اور اب امریکہ کی افغانستان میں جو دھلائی ہے وہ کیا ہوئی، جو بائیڈن انتظامیہ کی جو کہہ رہے ہیں ساری اکڑ وہ نکل گئی ہے، یعنی امریکہ کو مار پڑی تو اس کو پاکستان کی کہہ لیں کہ یاد زور سے ستانے لگی ہے۔ اب خبروں کے مطابق ذرا سنتے جائیے گا، امریکہ نے پاکستان سمیت نصف درجن دیگر ممالک سے رابطہ کیا ہے، اور جس کے بارے میں اس کا خیال کیا ہے کہ جی وہ افغانستان کی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ امریکہ نے پاکستان سے رابطہ اس لیے بھی کیا کیونکہ پاکستان کہیں اب خطے میں چیمپئن نہ بن جائے، ذرا سوچئے۔ اچھا ناظرین، اب امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت تو میرے خیال سے کہتے ہیں نا ڈبل ذلیل ہو رہا ہے، یعنی ایک افغانستان میں اور اب اس کے اپنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ذلیل کر رہے ہیں۔ ذرا چلائیے گا کلپ۔ جی تو سنا آپ نے، مودی کے اپنے ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھارت وہ بچہ ہے جو دو بڑوں کی لڑائی میں کہتے ہیں نا کہ بلا وجہ کود پڑا، اور جب اس کو مار پڑی تو پھر روتا دھوتا چیختا چلاتا نظر آیا۔ اب تو ویسے بھی امریکہ کی طرح بھارت کا رونا بھی بنتا ہے، کیونکہ اس کے افغانستان میں جو ساری آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ ہے، اتنی سرمایہ کاری، اتنا دماغ لڑا رہے تھے سازشیں کرنے میں، پیسہ لگانے میں، سارا کچھ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اب انڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اور اپنی ہار ماننے کے بجائے حسب روایت ڈھیٹ لوگ پاکستان پر الزام دھر کر خود کو کلین چٹ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو طالبان نے امریکہ اور بھارت کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب خطے میں تمہارا بس نہیں چلے گا، وقت بدل گیا، اس لیے اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ افغانستان میں جب کہہ لیں کہ امریکہ کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایسے میں جو بائیڈن بکھلاہٹ کا شکار نظر آئے، اور جب بکھلاہٹ کا کوئی شکار ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے جی، وضاحتیں دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسی سچویشن ہے۔ اشرف غنی پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کیا کہنا تھا ذرا سن لیجئے گا کہ جو جنگ افغان فورسز نہیں لڑنا چاہتی وہ جنگ ہم کیوں لڑیں۔ افغان رہنما حوصلے چھوڑ گئے ہیں، ملک سے بھاگ نکلے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی ناکامی کا جو اعتراف ہے وہ بھی کیا کہ افغان فورسز پر اربوں ڈالر لگائے گئے، بہترین سامان مہیا کیا گیا، لیکن پھر بھی افغان فوج بھاگ گئی، جبکہ انہیں ہر قسم کا تعاون دیا گیا تھا۔ شاید ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا مگر انہیں لڑنے کا عزم اور حوصلہ نہ دے سکے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا کہ افغان طالبان کا افغانستان پر جتنی تیزی سے قبضہ ہوا اس کی امید نہیں تھی۔ اب ناظرین، جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے طالبان نے عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کیا ان کی حکومت کو یہ جو مغربی ممالک ہے تسلیم کریں گے یا پھر نہیں۔ اس پوری سچویشن پہ بات کرو، معزز مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے، اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا آج یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو کیا طالبان حکومت آنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہے اور افغانستان کی زمین سے کالعدم ٹی ٹی پی اور یہ جو داعش ہے اس کی پاکستان کے خلاف جو کارروائی ہیں وہ اب رک جائیں گی؟ جی دیکھیں، وہ اصل بات تو عمل ہوتا ہے اور کہنا تو الگ بات ہے، لیکن جو کچھ میں نے ابھی تک دیکھا ہے یہ جو موجودہ افغان طالبان ہیں انہوں نے اپنی ہر بات کا پاس رکھا ہے۔ جب ایگریمنٹ ان کی ہوئی امریکن کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ بے شک امریکن نے وائلیٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو، انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ کہتے گئے وہ انہوں نے کر کے دکھایا، تو میرا خیال ہے یہ قابل اعتبار گروپ ہے، اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، اور وہ صرف پاکستان کو نہیں کہہ رہے، انہوں نے چائنا کو بھی ایشورنس دی ہے، رشیا کو بھی ایشورنس دی ہے، ایران کو بھی ایشورنس دی ہے، اور ہمیں بھی دے رہے ہیں۔ تو آخر وہ کس بات پہ گھوم جائیں گے یا پھریں گے؟ تو میرا خیال ساری دنیا کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد آپ اپنے سٹانس سے ہل نہیں سکتے، اور ابھی تک جیسے وہ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، جو ان کا رویہ ہے
اس سے بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کریں گے. اور اگر یہ مثال کے طور پہ ان کو نہ بھی نکالیں, جو تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان سے نہ بھی نکالیں, اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ ان کو کوئی جگہ نہیں دیں گے آرگنائز ہونے کے لیے یا ہمارے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے. اور ایک بات میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ میرے اندازے میں اشرف غنی کی جو حکومت تھی وہ پاکستان کے لیے کے حق میں بدترین حکومت ثابت ہوئی ہے آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں, اور آئندہ بھی شاید اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی آئے جو کہ باقاعدہ جگہ فراہم کر دے را کو, اور اس کے ساتھ این ڈی ایس اپنا ساتھ ملا دے, اور سارے جو دشمن ہے پاکستان کو ان کو آرگنائز کر کے چھوڑ دے بولے کتوں کی طرح ہمارے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ایسا انشاءاللہ دوبارہ ہوگا بھی نہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے میرا خیال پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی میں کہوں گا اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی میں کہوں گا کہ یہ ہر چیز جو ہے نا لیٹ کے برداشت نہ کرتے رہا کریں. جب ان کو پتہ چل جائے بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ فلانے اس کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں, اس کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں. بھئی اگر تانے بانے ملتے ہیں تو آپ کر کے رہے ہو, ان کو بتاؤ کہ یہ تم نے کام کیا ہے, اس کا ہم جواب دیں گے, اور ہفتے کے اندر اندر جواب نظر آنا چاہیے. تو یہ دونوں کام ہمیں کرنے پڑیں گے, اعتبار بھی کرنا پڑے گا لیکن اپنی تیاری بھی رسپانس کی جو ہے وہ رکھنی پڑے گی. جی جنرل صاحب, جب تک ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے میری ٹیم, تو میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آتی ہوں کہ اب جس طرح شرمندگی مٹائی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ جی اسامہ بن لادن کو پکڑنا, القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بیان سے ان کی شرمندگی کتنی واضح ہو رہی ہے, بکھلاہٹ کا شکار ہیں یہ؟ دیکھیں جی, شرمندگی تو ایک الگ بات ہے, ابھی تک وہ سچ نہیں بول رہے. بات یہ ہے کہ ان کا یہ مقصد ضرور تھا شروع میں کہ القاعدہ کو ختم کیا جائے, اور بعد میں اسامہ بن لادن والی بات بھی, لیکن وہ جو 6 چیزیں میں ہمیشہ گنوایا کرتا ہوں دوبارہ آپ کو گنوا دیتا ہوں. ان کے مین اہداف تھے نمبر 1 چائنا کا اثر رسوخ نہ ہونے دینا افغانستان اور اس علاقے میں, اکنامک اثر رسوخ بھی اور پولیٹیکل اثر رسوخ بھی. رشیا کو انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک نہ پہنچنے دینا تھرو افغانستان, پاکستان, ایران. سی پیک نہ پنپنے پائے, یہ بھی ان کا اہداف. اور یہ اہداف یہ تینوں جو ابھی تک میں نے ذکر کیا سوائے روس والے کا, انڈیا اور امریکہ کے یہ ملے ہوئے اہداف ہیں, دونوں کے یہ اہداف ہیں, آج بھی ختم نہیں ہوئے. پھر یہ کہ جو ایران کی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ہیں, سرگرمیاں, ان پہ نظر رکھنا, اور پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان پہ نظر رکھنا. تو یہ ان کے اصل اہداف تھے. وہ بولتے نہیں ہیں, وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے اور کیا ہوتا ہے. یہ اہداف ان کے ابھی بھی رہیں گے. انہی اہداف کی بنیاد پر میرا ہمیشہ سے یہ بیانیہ تھا کہ وہ یہاں پر امن نہیں چاہتے, اور اب بھی وہ یہاں پر امن نہیں چاہیں گے. تو ہمیں ذرا دھیان سے پورا گروپ جو امن چاہ رہا ہے, یہ چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, سینٹرل ایشین کنٹریز اور افغان طالبان اور افغان عوام, ان کو ذرا دھیان کرنا پڑے گا کہ ہندوستان اور امریکہ سے بچ کے رہیں. جی ٹھیک ہے جی. جنرل صاحب ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو امریکی صدر کے بیان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جی امریکہ صرف اسامہ بن لادن کو پکڑنے اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا, کیسے دیکھ رہی ہیں اس بیان کو آپ؟ دیکھیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو درست ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امریکہ نے اپنے اس جنگی اہداف کا جو دائرہ ہے اسی دن وسیع کر دیا تھا جس وقت 9/11 ہوا, کیونکہ انہوں نے کہا ہم القاعدہ اور القاعدہ سے جو معاونت کرنے والے طالبان ہیں اور ان کے ساتھ جو آگے افیلیٹڈ گروہ ہیں ان سب کے خلاف جو ہیں ہم کارروائی کریں گے. اور اس کی قیمت کس نے دی؟ اس کی قیمت افغان عوام نے دی, کیونکہ جو B-52 بامبرز تھے وہ صرف طالبان کو اٹیک نہیں کرتے رہے تورا بورا میں, وہ وہاں پانی نہیں نکال رہے تھے, انہوں نے افغان عوام کو نشانہ بنایا. اس کے بعد وہ جو سٹرکچر چھوڑ کے گئے وہ سٹرکچر افغان عوام کی نمائندگی نہیں کرتا رہا بلکہ ان گروہوں کی نمائندگی کرتا رہا جو ان کے ساتھ جو ہے ویسٹ میں موجود تھے, یا جن کا جو ان کے مفادات ہیں افغانستان میں, ان کے مفادات ہیں افغانستان میں, وہ ان کی عکاسی کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ 20 سال کے بعد جہاں امریکہ نے افغان نیشنل آرمی کے سٹرکچر کے اوپر پیسے خرچ کیے, جہاں امریکہ نے افغان حکومت کو قائم کرنے میں پیسے خرچ کیے اور اپنی طاقت اور اپنی تمام ایفرٹس لگائیں, وہ ساری کی ساری ریت کی دیوار کی جو ہے مانند جو ہے آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں, اور ان کو گرتے ہوئے وقت نہیں لگا. اور اشرف غنی صاحب جب گئے افغانستان چھوڑ کے تو اس وقت صرف اور صرف وہ اپنے ساتھ 2 ہواری اور بہت سارے ڈالر ساتھ لے کے گئے. یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کسی کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے سوائے اپنے مفادات کی اور امریکہ کے مفادات کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جنرل صاحب, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ طالبان کو تسلیم کرنے کا جو فیصلہ ہے
وہ دوست ممالک سے مل کر کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغرب اور امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم کریں گے, اور اگر نہیں تو ایسی صورتحال یا سچویشن میں اگر پاکستان اپنے دوست ملک چین کے ساتھ مل کر طالبان کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے مطابق؟ میرا خیال بڑے اچھے اثرات ہوں گے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. صرف چین ہی نہیں کرے گا, آپ دیکھیں گے روس بھی کرے گا, ایران بھی کرے گا, سینٹرل ایشین کنٹریز بھی کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے دور دراز کے کچھ افریقن اور کچھ ایشیائی ملک بھی کر دیں. تو پاکستان اس پہلے گروہ کا حصہ ہونا چاہیے, اکیلا نہیں ہونا چاہیے. یہ میں بھی مانتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان آج کہہ دے کہ جی ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گروہ 5, 10 یا 12 ملکوں کا تسلیم کرے اور پاکستان کو اس میں نام نہ ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بیلنسڈ اپروچ ہوگی, اس پر پاکستان کو چلنا چاہیے, کیونکہ جتنے ہمارے سٹیکس ہیں افغانستان میں وہ کسی اور کے بھی نہیں ہیں. لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا پاکستانی لیڈرشپ کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, کہ دیکھیں ایک بہت بڑا اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے, ایمرج ہونے والی ہے, اور یہ مہینوں میں ہونے والی ہے. اور پاکستان کے لیے یہ بہت ایک اہم موڑ ہے جس پر ہم آگے ہیں. اس کو کیش کرنا, اس کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کو استعمال کرنا, اس کے لیے بھی آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے. خود بخود نہیں ہونے کا, آپ کو کوئی ریگولیٹ کرنے پڑیں گے ایکٹیویٹیز, کوئی وہاں پر اسپیشل ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے. اس کے لیے ابھی سے سوچیں بھائی, بجائے اس کے کہ بعد میں جب پتہ چلے کہ جی سڑک کا ٹھیکہ اس کو مل گیا اور بلڈنگ کا ٹھیکہ اس کو مل گیا اور یہ ریلوے لائن بچھانے کا اس کو مل گیا. تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں, اور جو ریکنسٹرکشن ہے افغانستان کی, جس میں چائنیز انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہمیں پورا شد و مد کے ساتھ حصہ لینا چاہیے. اور جو تھوڑا بہت ایک تاثر تھا کہ سی پیک تھوڑا سلو ہو گیا ہے, اس کو دوبارہ چمکائیں اور اس کو دوبارہ تیز کریں. اور یہ اس بات سے جو لوگ گھبرا رہے ہیں ہماری ایلیٹ کے, جی وہاں پر چونکہ طالبان آ گئے ہیں تو ہمارے ایکسٹریمسٹ گروہ اب اٹھ کھڑے ہوں گے, اس کا امکان اس لیے کم ہے کہ ایک تو ہماری فوج آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو زبردستی یہ کام کرنے نہیں دے گی, اور دوسرے ہماری جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ جو ایکسٹریم رائٹسٹ قوتیں ہیں اور ایکسٹریم لیفٹسٹ بھی جو ہیں وہ انہوں نے کبھی زیادہ جگہ نہیں بنائی سوائے ایک دفعہ, ایک آدھ دفعہ کے. تو ایسا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو مین سٹریم سینٹر رائٹ اور سینٹر لیفٹ قوتیں ہیں, جو 3-4 بڑی جماعتیں, یہی چلیں گی آگے. البتہ یہ کہ اپنے لوگوں کو ڈیلیور کریں, ایسا نہ ہو کہ افغان طالبان انصاف بھی دے دیں لوگوں کو, تحفظ بھی دے دیں, نارکوٹکس بھی ختم کر دیں, اکنامک اپرچونٹی بھی ہو جائیں, پھر کافی سارے لوگ پاکستان میں سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. امریکہ, برطانیہ, نیٹو افواج نے گزشتہ 20 برس میں افغان سیکورٹی فورسز کی تربیت پر آپ کو پتہ ہے کہ کافی پیسہ لگایا, وقت خرچ کیا, مگر بقول امریکی صدر کے وہ لڑے ہی نہیں ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح جو امریکی فوجیوں نے اچانک بگرام ایئر بیس خالی کیا, پھر جس طرح اشرف غنی ملک سے فرار ہوئے, تو افغان فورسز اور ان کے لوگ اس بات سے کیا دل برداشتہ تھے, اسی لیے کہہ لیں کہ بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے گئے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 2-3 چیزیں سمجھنی چاہیے. جب بھی آپ کوئی ایک عسکری طاقت بالخصوص ایک فوج کسی ملک کی لڑتی ہے تو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے لڑتی ہے, ان کو محفوظ بنانے کے لیے لڑتی ہے. افغانستان کی جو فوج ہے, جو ان کی تربیت دی گئی, اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو افغان کمانڈ سٹرکچر کا تھا, یا نیٹو کمانڈ جو تھی وہ ان کی سربراہی کر رہی تھی. یعنی کہ جو کمانڈ کے اوپر ان کو ٹریننگ دینی چاہیے تھی وہ ٹریننگ جو ہے وہ پوری نہیں دے سکے. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے جن ٹریننگز کے لیے افغان سولجرز کو کمانڈ کو پریپیئر کیا, ان کو انہوں نے ہندوستان بھیجا, اور انہوں نے ہندوستان بھیجنے کے بعد جو چیزیں ان کو سکھائی گئیں وہ بہرحال فوج کے ذمہ میں نہیں آتی تھیں. تو افغان فورسز اسسٹڈ کام تو ضرور کر سکتی تھیں, لیکن ظاہر ہے اپنے اسٹینڈ الون مشن ان کے لیے ممکن نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اشرف غنی صاحب کی جو کرپشن کی داستان ہے وہ دنیا سے نہیں ڈھکی چھپی تھی, اور بہرحال آخر میں کوئی بھی فوج اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے خلاف کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتی. اور وہ ہتھیار کس کے لیے اٹھاتے؟ اس ایسے پریزیڈنٹ کے لیے جو خود چلا گیا, اور ایک ایسے وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو نہ جانے کس نامعلوم جگہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب افغانستان کے نئے پریزیڈنٹ ہیں. یعنی کہ جو لوگ زمینی طور پہ موجود ہیں یہ ان لوگوں کو نہ کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں, نہ ان کی کوئی سمجھ بوجھ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغانستان میں خانہ جنگی سے افغانستان میں بہتری آئے گی. دیکھیں, جو آرمیز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے یہ بات سمجھتی ہیں کہ طاقت کا غلط استعمال کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے, یہ جنگ کے جو خطرات ہیں, جو مضمرات ہیں, وہ کتنی صدیوں تک چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان کے جنگجو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں امن آئے, افغانستان کی عوام چاہتی ہے کہ وہاں امن آئے, اور افغانستان کی جو فوج تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی. لیکن جس طرح کی ٹریننگ کی گئی
اس کے بعد امریکہ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کی فوج افغانستان کو دی، ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کی حکومت افغانستان کے لیے چھوڑی اور کس قسم کے لیڈرز کی پشت پناہی کی جو ایک دن بھی وہ پریشر نہیں اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ طالبان نے تقریباً 10 دنوں میں افغانستان کے اہم ترین علاقوں پر کیسے قبضہ کر لیا؟ کیا امریکہ کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا آپ کے مطابق، یا پھر طالبان کے ساتھ قطر میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی خفیہ ڈیل ہوئی تھی کہ جب امریکی افغانستان چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد طالبان پیش قدمی تیز کر دیں گے اور افغان فورسز بھی مزاحمت نہیں کریں گے ایسی سچویشن میں؟ میرا خیال ہاں جی 2-3 فیکٹر ہیں اس کے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ یہ جو جیت ہے اس کو آپ فوجی جیت نہ کہیں، ناٹ اے ملٹری وکٹری، یہ پولیٹیکو ملٹری وکٹری ہے۔ اس میں پہلے سے افغان طالبان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے، یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک طرف سے چلے اور پھر دوسری طرف تک پہنچے، یہ ہر جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہر جگہ پر ان کے سلیپر سیل تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر جگہ لوگوں نے ان کی پذیرائی کی سوائے 2-3 جگہوں کے، اور وہ لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ یہ اس لیے کہ لوگ قابض فوج کے رویے سے تنگ تھے اور لوگ اشرف غنی کی کرپٹ حکومت سے تنگ تھے۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا مین۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جو فوج ہے افغان فوج، اس میں جیسے ابھی بتا رہی تھی ماریا کہ ایک تو جو ٹرینر تھے وہ ان کو یونیفارم پہنا سکتے تھے، ٹریننگ دے سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھما سکتے تھے، وہ ان کے ذہنوں میں اسپرٹ اور وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتے تھے، اور یہی کہا بھی ہے، خود بھی کہا ہے ان کے صدر نے۔ اور دوسری بات، جو ٹریننگ ان کو ہندوستانی دے رہے تھے، جو بھارتی ان کے ٹرینر تھے، وہ ان کو اور ٹریننگ دے رہے تھے جس کو انڈیکیٹ کیا ہے ماریا صاحبہ نے، وہ بجائے اس کے کہ ان کو عسکری ٹریننگ دیتے، وہ ہمارے خلاف ان کو آپریٹ کرنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے بہت بڑا جس کی وجہ سے پھر کرپشن بہت تھی۔ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جو پیادہ فوج تھی، جو فٹ سولجرز تھے، وہ ایتھنیکلی پشتون تھے، اور جو ان کے آفیسرز تھے وہ ایتھنیکلی تاجکس تھے یا ہزارہ تھے اور لوگ تھے۔ ایسے تھوڑی فوجیں بنتی ہیں، تو فوج کو ایک اس میں اسپرٹ چاہیے، اس کو لڑنے کا جذبہ چاہیے، وہ تو نہیں پھونکا جا سکتا تھا۔ پیسے خرچ کرنے سے فوجیں نہیں بنتی، فوجیں جو ایسے بنتی ہیں جو اپنے ملک کے لیے، جن میں ان کو حفاظت کے لیے ان کے اندر ایک اسپرٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری فوج پاکستان میں ہے۔ تو وہ فوج تو کوئی فوج نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ جب افغان طالبان، وہ لوگ تو کہتے ہیں نا قابض ہو گئے افغانستان، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے قبضہ چھڑوایا ہے۔ انہوں نے جب قبضہ چھڑوایا غیر ملکی فوجیوں سے، تو اپنی فوج جو افغانستان کی کیوں ان کے خلاف لڑتی؟ وہ تو خوش تھے کہ اچھا ہے یہ امریکی جا رہے ہیں جن کو نہ ہم سے کوئی محبت ہے نہ لگاؤ ہے، بس وہ بھی پیسے کی خاطر ادھر آئے ہوئے، ہمیں بھی پیسے لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم بک جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے ایسے یہ جتنے فیکٹرز کا میں نے ذکر کیا ان سب کا ملا جلا یہ رد عمل تھا۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا امریکہ کے سلسلے میں، کہ ان کو تو اپنی فوج کی کارکردگی کا علم نہیں تھا۔ یہ تو سگار کی اگر رپورٹیں پڑھیں تو ان کو تو اپنا نہیں پتا تھا کہ ان کی اپنی فوج کی کتنی بری حالت ہے۔ تو کجا یہ کہ وہ افغان فوج کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی خبر نہیں جانا، تم زمانے کی بات کرتے ہو، تو ان کو تو اپنا پتہ نہیں تھا وہ کیسے کس طریقے سے افغان فوجوں کو ٹھیک کرتے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ واقعی دیکھیں طالبان کی تعداد کتنی کم تھی، فوج کی اگر تعداد کی بات کی جائے، پھر ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی لوگوں کی کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے اتنی آسانی سے قبضہ کر لیا؟ دیکھیں جنگ مفروضوں پہ لڑی جاتی ہے اور آپ کی کچھ اہداف ہوتے ہیں۔ طالبان نے جس مفروضے پہ جنگ لڑی وہ اس پہ قائم رہے شروع سے آخر تک۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کو غاصب بیرونی طاقت سے جو آزاد کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم بیرونی افواج کا انخلا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو جیت ہے اس کو کوئی دوسرا رنگ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ جنگ جو ہے ہم افغان عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم خود مختار ہیں اور ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں یہ تاثر درست تھا کہ جو طالبان تھے ان کے پاس زیادہ تر پشتون تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے قومیت کے اوپر اور اس جذبے کے تحت نہ صرف ان کے پاس تاجکس، ہزارہ باقی جو گروہ ہیں انہوں نے شمولیت جو ہے ان کے گروہ میں یا ان کے سیکشنز میں، ان کے فیکشنز میں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی میسج وہ لے کے آئے وہ اس پہ قائم رہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے 20 سال افغانستان میں
$2 ٹریلین کی جنگ لڑی, $1 ٹریلین جو ہے سالانہ منشیات کا افغانستان سے نکالا, اس میں سے افغان عوام کے لیے آپ نے کیا چھوڑا؟ کیا آپ نے چند سکول, چند ہیلتھ ایشوز ان کو انفارمیشن دے کے ان کو یہ بتایا کہ جو آپ کے لیڈران ہیں وہ ویسٹ کی تکلیف کریں گے, اور ان کی جو افغانستان اور افغانستان کی عوام کے ساتھ جو محبت ہے وہ امریکن ڈالرز کے ساتھ منسلک ہے, یعنی کہ وہ ان کے جذبات کی عکاسی نہیں کریں گے, کیونکہ اگر وہ جذبات کی عکاسی کرتے تو پھر مزار شریف میں طالبان جو ہے قبضہ نہ کر سکتے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اشرف غنی صاحب اور ان کے ساتھ جو منسلک باقی گروہ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہاں حکومت بنانے کا جو واحد میسج باہر نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو زمینی حقائق تھے, جو افغانستان کی جو عوام تھی وہ جانتی تھی کہ جو اشرف غنی صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی گروہ ہیں وہ کس قسم کی کرپشن کر رہے ہیں, اور کیا وہ سچ مچ افغانستان کے لیے اور افغان عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا ہوگا جو افغانستان میں رہ گئے, کیا انہوں نے سچ مچ ان کو ترقی کے مواقع دیے یا ان کے لیے اس راستے کھولے؟ ہرگز نہیں. یہ تمام راستے انہوں نے جو ہیں ان ایکسپیٹس کے لیے کھولے جو ویسٹ سے آئے, جو امریکہ سے آئے, کینیڈا سے آئے, یورپ سے آئے, جن کو جو ہے بڑی مراد دی گئیں, ان کو آفیشیل پوزیشنز دی گئیں, اور ان آفیشیل پوزیشنز کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک جو ہے اسپیس جو ہے ایکسیپٹیبل ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان ایک قبائلی ملک ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو قبائل ہیں اس کے مطابق جس کا جہاں اثر و رسوخ ہے وہ وہاں تک ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قبیلے کا اثر و رسوخ ایک جگہ تک ہو اور وہ شاید شمال میں کام کرے, اور شمالی قبیلے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جنوب میں اپنی حکومت قائم کرے. تو ظاہر ہے جب آپ لوگوں تک ان کی حکومت نہیں دیں گے, جب آپ وہاں ترقی نہیں کریں گے, جب ان کے کوئی آپ سیٹ اپس نہیں رکھیں گے, تو پھر لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب طالبان کابل میں بھی آئے ہیں وہاں بھی لوگوں نے ان کے خلاف مظاہرے نہیں کیے. آپ کو ہاں وہ گروہ ضرور نظر آئے ہیں جو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے, ان کے حواریوں کے ساتھ کام کرتے رہے. کس قسم کا کام کرتے رہے؟ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرتے رہے, اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے عسکری کارروائی کرتے رہے, ان کے گھروں میں جاتے رہے, مختلف چیزیں کرتے رہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 5000 لوگ انہوں نے قید کیے, ان کی کیا وہ کسی ٹرائل کے ذریعے گئے یا امریکن جو فورسز ہیں یا جو نیٹو فورسز ہیں ان کو یہ برات حاصل تھی کہ وہ کسی کو بھی دہشت گردی کے مہم جوئی کے زمرے میں ان قید خانوں میں, رقوبت خانوں میں بند کر سکتے تھے. تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا تک تو نہیں پہنچی لیکن افغان عوام نے دیکھی بھی اور صحیح بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ خود ایک خاتون, ایک سوال خواتین کے حوالے سے کہ مغرب اور انڈین جو میڈیا اس بات کا باقاعدہ پروپیگنڈا کرتا رہا تھا کہ جی طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں جو خواتین ہیں خاص طور پہ وہ محفوظ نہیں ہوں گی, لیکن جو سچویشن ہے اس کے بالکل برعکس ہے, الٹ ہے کہ طالبان باقاعدہ خواتین کو تحفظ بھی دے رہے ہیں, سرکاری اداروں میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو واپس بھی بلایا جا رہا ہے. اس پہ ذرا آپ کامنٹ کیجیے گا, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان نے بہت سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا, اس کے ساتھ علمی پختگی کا بھی جو ہے مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو خواتین حجاب پہنیں گی وہ رہ سکتی ہیں. دیکھیں اسلام ایک ثقافت, ایک تمدن بھی ہے, اور ظاہر ہے جو قبائلی اسلام افغانستان میں موجود تھا انہوں نے اپنی ثقافت کے مطابق اس بات کا فیصلہ کیا. اب اگر آپ کہیں کہ ہیومن رائٹس کے وہ سٹینڈرڈ ہیں جو مغرب میں ہیں اور اگر وہی سٹینڈرڈ نافذ ہوئیں گے تو اس کا مطلب ہے افغانستان جو ہیومن رائٹس کی پاسداری کر رہا ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ ہیومن رائٹس کی اس سطح پہ نہیں پہنچ سکتا. تو پھر ایسی صورتحال میں پورا جو اسلامک ورلڈ ہے جس میں 56 ممالک ہیں سب کے سب جو ہیں اس ہیومن رائٹس سٹینڈرڈ سے نیچے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزیں آپ کی ثقافت میں, تمدن میں شاید ان کے حدود, ان کی جو کلچرل کانٹیکسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور باقی جگہ پہ ڈفرینٹ ہے. ہاں اس بات پہ آپ ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی شریعہ لاء کیسے انفلوئنس کرے گا. ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا عدالتی نظام نہیں بنائیں گے, لیکن جو عدالتی نظام نافذ ہے اسی کے ذریعے کام کریں گے. اب یہ تمام چیزیں صرف اس وقت واضح ہوں گی جب افغانستان کے آئین میں ترمیم ہوتی ہے اور جو نیا سسٹم ہے وہ کس قانون کے ذریعے اور کس آئینی ترمیم کے ذریعے بنتا ہے. اسی کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ افغانستان میں لیجسلیشن اور افغانستان میں تمام چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے جنت صاحب, آپ کا لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گی, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو طالبان ہیں انہوں نے بہت سیکھا, جو 20 سال انہوں نے اسٹرگل کی, جد و جہد کی, اور اب قدرت نے ان کو موقع دیا ہے, وقت نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ پریکٹیکلی ثابت کر سکے کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, نہ کہ وہ کہ جو ان کے بارے میں تاثر دیا جاتا تھا یا جو ان کا ایک امیج بنایا گیا تھا. آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز افغان عوام کو قبول ہے, ان کی اکثریت کو,
اس پہ ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہیے. کبھی ہم نے اپنے دوست سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ وہ جو گلے کاٹتے ہیں اور ہاتھ کاٹتے ہیں, تو کبھی ہم نے کوئی بات اٹھائی ہے؟ کبھی چائنا کے ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم نے کوئی بات اٹھائی ہے؟ وہ ان کے ملک کا معاملہ ہے, تو جیسے بھی کریں. افغانستان ایک الگ ملک ہے, اگر میجورٹی آف دیئر پیپل دے وانٹ سم تھنگ, لیٹ دیم ہیو اٹ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ اچھے ثابت ہوں, وہاں پر امن ہو, ہم اکنامک ایکٹیویٹی ان کے ساتھ بڑھائیں, ہمارے خلاف کوئی وہاں سے کارروائی نہ ہو, اور جیسے اچھے ہمسایوں کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے ذریعے. بس اس سے زیادہ ہمارا انٹرسٹ کے اتنا انٹروسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کریں اور وہ کریں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بھائی کبھی اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو بہت کچھ نہیں کر رہے, ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا. جی ٹھیک ہے جی, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیض اکبر خان کو دیجیے جگہ, تو کہ انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کی زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.